जैसा कि हमें मालूम है कि हम रूह का फल के बारे में सीख रहे हैं। पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि रूह का फल एक है, लेकिन इसकी खसूसियात मुख्तलिफ हैं। 3 खसूसियात के बारे में हम पहले ही सीख चुके हैं, जिसमें मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान की बात हुई। आज हम अगली 3 खसूसियात देखेंगे जो इस फल में पाई जाती हैं। वो हैं तहम्मुल, मेहरबानी और नेकी। तहम्मुल यानी पेशेंस, मेहरबानी काइंडनेस और नेकी गुडनेस। ये इसको अंग्रेज़ी में इनके तर्जुमे किए गए हैं। आज हम अभी इस वक्त सीखेंगे तहम्मुल के बारे में। तहम्मुल यूनानी ज़बान में मार्कोथोमिया इस्तेमाल हुआ है, जो कि हम देखते हैं अहद जदीद में ये 14 मरतबा कलाम मुक़द्दस में मरकूम है। इस लफ्ज़ पर इतना एम्फसिस करने का कोई मकसद ज़रूर है। और क्या है ये तहम्मुल करना? तहम्मुल करना खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए उसका इंतज़ार और बर्दाश्त करना है। सब्र के साथ खुदा की मर्ज़ी का इंतज़ार करना तहम्मुल कहलाता है। हम देखते हैं कि आजकल दुनिया में और इवन हमारे घरानों में भी तहम्मुल का बहुत फुकदान है। बहुत कमी पाई जाती है तहम्मुल की। हम में पेशेंस नहीं है। हम छोटी छोटी बातों पर बेसब्रे हो जाते हैं। इसको बहुत सी आसान मिसालों के ज़रिए भी समझा जा सकता है। आप कहीं जाते हैं, आपको पहुंचना है, और आजकल जो ट्रैफिक के हालात हैं, जब हम उसमें फंस जाते हैं तो हम ट्रैफिक वालों को बुरा भला कहते हैं, अपने निज़ाम चलाने वालों को बुरा भला कहते हैं, बजाय सब्र से इंतज़ार करने के, तहम्मुल रखने के हम किसी और तरफ निकल जाते हैं, जिससे मुराद ये है कि हमें तहम्मुल की कमी है। हम बर्दाश्त नहीं करते। अगर हम अपने घरों में देखें तो जो लड़ाई झगड़े, फसाद हैं, वो तहम्मुल की कमी ही है। हम इंतज़ार नहीं करते, हम बर्दाश्त नहीं करते, और हम दूसरों को बुरा भला कहने में पीछे नहीं हटते। तहम्मुल खुदा की मर्ज़ी, उसका इंतज़ार करना, सब्र के साथ जो वादे उसने किए हैं उन पर कायम रहना, क्योंकि खुदावंद तो वादों का सच्चा खुदा है। उसका हर वादा हाँ के साथ है। उसने एक वादा इब्राहिम के साथ भी किया। हम हवाला देखेंगे और फिर देखेंगे कि किस तौर पर उसने बर्दाश्त और सब्र से इंतज़ार किया और फिर खुदावंद ने उसका अजर उसे दिया। हम देखेंगे इब्रानियों का ख़त, उसके 6 बाब की 15वीं आयत। इस तरह सब्र करके उसने वादा की हुई चीज़ को हासिल किया। यहाँ पर इब्राहिम के बारे में बात हो रही है, इब्राहिम और सारा के मुतल्लिक़, कि वो वादा जो खुदावंद ने उनसे उस उम्र में किया कि जहाँ पर बच्चे की पैदाइश नामुमकिन है। हमें इब्राहिम 100 बरस का और सारा 90 बरस की नज़र आती है। मेडिकली तो ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन उन दोनों ने क्या किया? सब्र से उस वादे का जो खुदा ने किया था इंतज़ार किया, और खुदावंद ने उन्हें इसहाक की सूरत में फ़र्जंद अता किया। ये है तहम्मुल का नतीजा, कि जब हम तहम्मुल किए रहते हैं तो खुदावंद अपने वादे को पूरा करता है और हमें बतहरी बरक़ात से माला माल करता है। इसी तरह एक और मिसाल हम बाइबल मुक़द्दस में ही देखते हैं, जो कि याकूब के ख़त में हमें मिलती है। याकूब का ख़त 5वें बाब की 11वीं आयत में यूँ मरकूम है, देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो सब्र करता है उसे बाइबल मुक़द्दस मुबारक ठहरा रही है, कि तहम्मुल एक चैलेंज है। हम बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन
کلام مقدس کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو برداشت کرتے ہیں، جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں، جن میں انتظار کرنے کی قوت پائی جاتی ہے، انہیں کلام مقدس مبارک کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو مبارک کہتے ہیں۔ تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے، اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اس سے بھی معلوم کر لیا، جس سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے۔ ہم سب ایوب کی کہانی سے واقف ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کس طور پر وہ آزمائش میں پڑا اور کس طرح اس نے اس آزمائش پر غلبہ پا کر فتح پائی۔ ایوب کے حال سے تو ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ایون اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ تو خداوند کی تکفیر کر اور مر جا، لیکن یہاں پر ایوب کا ہمیں ایک بہت خوبصورت جملہ ملتا ہے کہ کیا میں خداوند سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں۔ یہ تحمل کی وہ مثال ہے جو ہمیں اس دنیا میں نہیں ملتی۔ اس نے تحمل کی مثال قائم کی، اور آج یہ مثال ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طور پر ایوب نے صبر سے خداوند کا انتظار کیا۔ اس وقت کا سب کچھ چھن چکا تھا، اولاد، مال مویشی، مالی حالات کس طور پر برے ہو چکے تھے، جسم پر کیڑے پڑ چکے تھے، ناسور بن چکے تھے، لیکن اس نے خداوند کا انتظار کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا خدا زندہ خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اس کا ایمان اپنے خداوند پر تھا، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ خداوند نے اسے دوہری برکات سے نوازا، اور اس طرح سے وہ فخر کے ساتھ اپنے خداوند میں سر بلند ہوا۔ اور آج ہم بھی اس بات کو سیکھتے ہیں کہ ہمارا حال ایوب سا نہیں۔ ہم تھوڑی سی مشکل میں پڑ جائیں تو ہمارے لیے تحمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ جب ہم خداوند کا انتظار صبر سے کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں سر بلند کرتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے۔ ہم جہاں جہاں بھی، جس سیکٹر میں بھی، جس ڈپارٹمنٹ میں خداوند نے ہمیں رکھا، ہم جہاں جہاں بھی کام کرتے ہیں، وہاں ہمارا واسطہ بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے۔ ہم کس طور پر گواہی دیتے ہیں اپنی شخصیت کی؟ کیا یہ روح کا پھل ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ کیا ہم اس ابدی محبت سے بھرے ہیں جو ہمیں یسوع مسیح میں ملتی ہے؟ کیا وہ خوشی ہمارے اندر ہے جو حالات کچھ نہیں بگاڑ سکتی؟ ہم ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ کیا وہ اطمینان جو یسوع مسیح نے ہمیں دیا جب اس نے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیا جاتا ہوں، تو کیا وہ قائم ہے؟ اسی طرح روح کا پھل کی یہ خصوصیت کہ کیا ہمیں تحمل کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں تحمل سے چلنا چاہیے؟ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ایسا شخص مبارک ہے۔ آج میں ایک سوال پر ختم کرتی ہوں کہ کیا ہم مبارک ٹھہرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ تحمل کرنے والا شخص مبارک ہے۔ اب ہم بات کریں گے روح کا پھل کی 5ویں خصوصیت پر، جو کہ ہے مہربانی۔ مہربانی، جس کو انگریزی میں کائنڈنس کہا گیا ہے اور یونانی میں کرسٹوٹس لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ بائبل مقدس میں 10 مرتبہ استعمال کیا گیا ہوا لفظ ہے۔ مہربانی کا کیا معنی ہے؟ مہربانی کا مطلب جب ایک شخص ترس اور سخاوت سے بھر جاتا ہے تو وہ مہربان ہو جاتا ہے، اس میں مہربانی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم مہربانی کا اظہار کریں، ہم مہربان ہوں۔ اس کی مثالیں ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہیں۔
مہربانی دو قسم کی ہے. ہم دو انداز سے مہربانی کا اظہار کر سکتے ہیں. ایک اپنے الفاظ سے اور دوسرا اپنے کاموں سے. اگر ہم مہربانی میں صرف الفاظوں کا ہی استعمال کریں اور اس میں کام کہیں نظر نہ آئے تو وہ مہربانی نامکمل ہے. اور اگر ہم کام کریں اور الفاظ کا استعمال بہتر نہ ہو تو وہ مہربانی بھی نامکمل ہے. اس لیے پولس رسول بتاتے ہیں کہ روح کا پھل میں مہربان ہونا کتنا ضروری ہے، اس عنصر کا پایا جانا کس قدر ضروری ہے. جب ایک شخص میں خداوند یسوع مسیح کی محبت آ جاتی ہے تو وہ شخص خوش بھی ہوتا ہے، اس شخص میں تحمل بھی آ جاتا ہے، وہ شخص اطمینان سے بھی بھر جاتا ہے اور وہ مہربان بھی ہوتا ہے. ہم کلام مقدس میں دیکھیں گے پیدائش کی کتاب 50ویں باب کی 21ویں آیت ہمیں کیا کہتی ہے. میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا. یوں اس نے اپنی ملائم باتوں سے ان کی خاطر جمع کی. یہاں پر یوسف کا ذکر ہو رہا ہے جس کی زندگی سے ہم سب واقف ہیں کہ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. اسے کنویں میں پھینک دیا، باپ کو خبر پہنچا دی کہ وہ مر گیا ہے، پھر اس کو بیچ ڈالا. اور اس طور پر وہ ہمیں یوسف کے ساتھ مہربان نظر نہیں آتے. دوسری طرف یوسف جب انہیں ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ انہیں کہتا ہے کہ میں تمہاری پرورش کروں گا. اور اس نے اپنی ملائم باتوں سے یعنی اس مہربانی سے اس نے ان کی خاطر جمع کی، ان کو خوش کیا. یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ صرف یوسف نے باتیں ہی کی بلکہ اس نے پریکٹیکل کام بھی کیا. یعنی کہ مہربانی جو ہے وہ پیسف نہیں ہے، مہربانی کو ایکشن کی ضرورت ہے، ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. آپ بیٹھے بیٹھے کسی پر بھی مہربان نہیں ہو سکتے، آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے. تو یہ ایک ایکٹیو چیز ہے جو آپ کو کرنی پڑتی ہے. اور اسی طرح کلام مقدس میں نئے عہد نامے میں ہم یعقوب رسول کا خط دیکھتے ہیں اس کے 2 باب کی 16ویں آیت سے. اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ. یہاں پر یعقوب رسول بہت ہی خوبصورت بات مہربانی کے حوالے سے بڑی سادگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی بہن یا بھائی آپ کے پاس آتا ہے اور جاڑے کا موسم ہے، سردی ہے، اور اس کے پاس گرم کپڑے نہیں، اس کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے کچھ نہیں، اور آپ اپنے الفاظ سے اس کو کہتے ہیں کہ جا، گرم ہو، سیر ہو، لیکن جو چیزیں سیر ہونے کے لیے، تن کو گرم رکھنے کے لیے ضروری ہیں، اگر آپ وہ نہیں دیتے تو وہ مہربانی بے فائدہ ہے. کلام پوچھ رہا ہے کہ پھر اس مہربانی کا جو صرف الفاظ کے ساتھ ادا ہو رہی ہے اس کا کیا فائدہ ہے. آپ کو پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے مہربان ہونے کے لیے. اس لیے صرف دل میں ترس ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سخاوت یا جنرس ہونے کا بھی اس میں ہونا بہت ضروری ہے. ہم اس کو اس طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مہربانی ایک سکے کی مانند ہے جو ہے تو ایک ہی، لیکن اس کی دو سائیڈیں ہیں. ایک آپ الفاظ لے لیں اور دوسرا کام لے لیں، یعنی words and deeds they both work together and then it makes kindness. کلام مقدس ہمیں دونوں حوالوں میں، جب ہم یعقوب کا خط دیکھتے ہیں یا ہم پیدائش میں پرانے عہد نامے میں آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں مہربانی کی کئی مثالیں ملتی ہیں. جیسے ایک مثال آپ سے ابھی شیئر کی یوسف کی، اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، حتیٰ کہ اسے بیچ ڈالا. کیا یہ مہربانی کی مثال ہے؟
नहीं। यूसुफ ने इसके बरक्स किया। मिस्र में काल पड़ जाता है और वो अपने भाइयों को पूरी तरह से सैर करने की जिम्मेदारी लेता है, ना सिर्फ अल्फाज से बल्कि अपने कामों से भी। वो उनको अनाज फराहम करता है। यहाँ पर हमें मेहरबानी की मुकम्मल तस्वीर नज़र आती है। आज खुदा भी हमसे यही चाहता है कि हम प्रैक्टिकल होना सीखें, सिर्फ अपने अल्फाज से नहीं बल्कि अपने कामों से ज़ाहिर करें कि हम मेहरबान हैं। सिर्फ हमारा दिल तरस से भरा ना हो बल्कि हम अपने कामों से भी इजहार करें कि हम मेहरबान हैं। तब ही हम रूह का फल जो हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले मिल जाता है, हम उसे पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। हम में मोहब्बत तो है लेकिन मेहरबानी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे काम मेहरबानों वाले नहीं। तो ये रूह का फल नामुकम्मल है, क्योंकि रूह का फल में 9 खसूसियात हैं। अगर एक खसूसियत भी मिसिंग है तो वो रूह का फल नहीं कहलाएगा। आप किसी तौर पर भी इत्मीनान में नहीं आ सकते जब तक कि आप किसी पर पूरे तौर पर मेहरबान नहीं होते। बाज़ औक़ात हम काम इतने ज़्यादा कर लेते हैं कि हम उन कामों का चर्चा सोशल मीडिया पर करते हैं। हम लोगों की मदद करते हैं और उसका चर्चा दुनिया भर में करते हैं, लेकिन जब हम उसी काम का इजहार अपने अल्फाज से करते हैं तो वो अल्फाज मेहरबानी के अल्फाज नहीं होते बल्कि किसी की दिल आज़ारी के लिए होते हैं। तो वहाँ पर भी हमें मेहरबानी में एक अंसर की कमी नज़र आती है। एक बार फिर मैं यही कहूँगी कि मेहरबानी एक सिक्के की मानिंद है, जो कि है तो एक ही लेकिन उसकी 2 साइड्स हैं। एक मेहरबानी जो आप अल्फाज से करते हैं और दूसरी मेहरबानी जो अपने कामों से करते हैं। तो क्या ही खूबसूरत बात हो कि अगर हम मुकम्मल तौर पर मेहरबान हों, जैसा कि पौलुस रसूल फरमाते हैं कि रूह का फल में मेहरबान होना बहुत ज़रूरी है, मेहरबानी की खसूसियत होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम रूह का फल की अगली खसूसियत की तरफ चलते हैं, जो कि नेकी है। मेहरबानी के बाद नेकी। अंग्रेजी में मेहरबानी को गुडनेस कहा गया है। ये एक चुनाव है जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है। नेकी एक फेल है, वर्ब है, ये एक्शन से साबित होती है। ये भी वो लफ्ज़ है जो पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव है, जिसमें हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है। नेकी बहुत तरह से हो सकती है, लेकिन हर तरह से इसका प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। पौलुस रसूल बताते हैं कि रूह का फल में अगर नेकी की खसूसियत नहीं तो वो रूह का फल नामुकम्मल है। आज हम देखेंगे एक तमसील के ज़रिए जो यीशु मसीह ने सुनाई। गोया के उस तमसील से हम सब वाकिफ़ हैं, नेक सामरी की तमसील। नेक सामरी को नेक सामरी क्यों कहा गया? ये एक सवाल जो यीशु मसीह से पूछा गया कि तेरा पड़ोसी, मेरा पड़ोसी कौन है? तो उसने इस जवाब में ये तमसील सुनाई जो कि हमें चुनाव पर भी ध्यान दिलाती है। आइए हम देखते हैं लूका की अंजील उसके 10वें बाब की 30वीं से 35वीं आयत। यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए
اور مارا بھی اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا، اس کی خبر گیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ یہاں پر ہمیں 3 شخصیات نظر آتی ہیں، ایک کاہن، دوسرا لاوی اور تیسرا سامری۔ چناؤ کی بات ہے۔ ایک شخص جو زخمی پڑا ہے، اس کے کپڑے اتار لیے گئے ہیں، وہ ادموا ہے، بے یار و مددگار ہے۔ یہاں سے کاہن گزرتا ہے، اسے چناؤ کرنا ہے کہ آخر وہ کیا کرے۔ وہ اسے دیکھ کر کترا کر گزر جاتا ہے۔ اس نے چن لیا کہ اسے کیا کرنا ہے، آیا وہ نیکی کرے یا نہ کرے۔ اس نے دل میں سوچ لیا کہ اسے نیکی نہیں کرنی۔ دوسرا شخص لاوی آتا ہے، وہ دیکھتا ہے اس زخمی شخص کو اور اسی طرح پڑا رہنے دیتا ہے اور کترا کر چلا جاتا ہے۔ اس نے بھی ٹھیک فعل کا چناؤ نہ کیا۔ جبکہ تیسرا شخص جو کہ سامری کہلاتا ہے، وہ آتا ہے، نہ صرف اس کی دیکھ بھال کرتا ہے بلکہ سرائے میں لے جا کر بھٹیارے کو کہتا ہے کہ تو اس کی دیکھ بھال کر۔ پہلے تو وہ خود مرہم پٹی کرتا ہے، جسے ہم فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، کہ فوری طور پر اس نے اس کو میں لگائی اور اس کے زخموں کو باندھا، مرہم کیا۔ لیکن اس کے بعد وہ اسے سرائے میں لے جاتا ہے، بھٹیارے کے حوالے کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو اس کی دیکھ بھال کر، میں پھر آؤں گا اور اگر اس پہ مزید کچھ خرچ ہوا تو تجھے دے جاؤں گا۔ تو خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ وہ نیک سامری کہلایا۔ اس کے ساتھ نیک کا لفظ لگ گیا، یعنی اس نے نیکی کی۔ نیکی کرنے کے لیے ہمیں اپنے کاموں سے ظاہر کرنا ہے کہ ہم نیک ہیں، ہم نیکیاں کرتے ہیں۔ جب وہ نیک سامری اس کے پاس آیا اور اس نے اس کو سرائے میں بھیجا یا اسے چھوڑ کر آیا، تو اس نے کسی بھی بات کی توقع نہ کی کہ اسے کچھ اس کے بدلے میں ملے گا، بلکہ اس نے نیکی کو بے غرض طور پر کیا۔ ہم سارے اردو کی ایک مثال سے واقف ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی کہ جو بھی کوئی اچھا کام آپ کر رہے ہیں اس کو کرنے کے بعد بھول جانا، کسی قسم کی کوئی توقع نہ کرنا کہ اگر آج آپ نے نیکی کی، آپ نے کسی کی مدد کی، تو آپ اس آسرے میں یا اس توقع میں کر رہے ہیں کہ کل میرے ساتھ بھی کیا جائے گا اور مجھے اس کا ریٹرن چاہیے۔ ہم توقعات بڑھا لیتے ہیں، اس لیے ہم نیکی نہیں کر پاتے، اور جب ہماری توقعات بڑھ جاتی ہیں تو اس حساب سے ہم دکھی بھی ہوتے ہیں کہ میں نے یہ نیکی اس شخص کے ساتھ کی اور اس نے بدلے میں میرے ساتھ کیا کیا۔ یہاں یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں، گو کہ یہ ایک سوال ہے جو یسوع مسیح سے کیا گیا کہ میرا پڑوسی کون ہے، اور اس کے جواب میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ نیک سامری، جس نے تیری مدد کی، وہ تیرا پڑوسی ہے۔ لیکن ہمیں یہاں پر چناؤ نظر آ رہا ہے کہ نیک سامری نے اپنے لیے ایک اچھا حصہ چن لیا۔ اس نے نیکی کی اور بغیر کسی توقع، کیونکہ وہ اس کو جانتا ہی نہیں تھا، وہ صرف پڑھا دیکھا اور اس کی مدد کو تیار ہو گیا۔ اس نے جب نیکی کی اور توقع کیے بغیر کی، تو آج ہم توقع کیے بغیر کوئی اچھا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں اپنی توقعات کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ پھر ہم سے نیکی نہیں ہو پاتی؟
تو آئیے روح کا پھل کی اس خصوصیت کو اپنی زندگی سے ظاہر کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی ہم خداوند یسوع مسیح کے ماننے اور جاننے والے ہیں، جس سے یہ خصوصیات صادر ہوتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت حاصل کی ہوگی۔ اگر آپ اپنے کسی اور پسندیدہ خداوند کے خادم کو اس شو میں دیکھنا چاہتے ہیں یا تو پھر کلام کے بارے میں مزید جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے فیس بک پیج پاک 7 اردو کے اوپر جائیے اور ہمیں ان باکس کیجیے۔ شکریہ۔